یہ میری ज़िंदगी की हकीकी कहानी है। एक रोज़ मेरी अम्मी और मैं नानी की कब्र पर फातिहा पढ़ने कब्रिस्तान गए, मगर वहाँ एक इंतहाई बूढ़ी औरत को एक कब्र के पास बैठे देखकर हैरान रह गए। उसकी गोद में 8 माह का निहायत खूबसूरत सा बच्चा था। मेरी अम्मी उस बुढ़िया को अपने साथ घर ले आईं। यहाँ आकर जो कहानी उसने हमें सुनाई, हमारे तो होश उड़ गए, क्योंकि वो तो ये कहानी हकीकत पर मबनी है और जिन खातून की हकीकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है, मैं उन्हीं की ज़ुबानी बयान कर रही हूँ। कहानी शुरू करते हैं। मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी और उन दिनों 10वीं में थी। बताती चलूँ कि हमारी नानी शुरू से ही हमारे साथ रहती थीं, क्योंकि उनका कोई बेटा ना था। मेरी वालिदा उनकी इकलौती औलाद थीं। यूँ वो हमारे साथ ही रहती थीं। होश संभालते ही हमने नानी का शफीक साथ पाया। हमें अपनी अम्मी से ज़्यादा उनसे लगाव था। एक रोज़ अचानक दिल के जानलेवा दौरे से उनका इंतकाल हो गया और वो मनोमट्टी तले जा सोईं। हम सभी सदमे से नीम जहाँ थे। हम जिस इलाके में रहते थे, कब्रिस्तान वहाँ से बहुत नज़दीक था। पहले तो कब्रिस्तान कम ही जाना होता था, मगर अब अपनी एक प्यारी हस्ती की आखिरी आरामगाह पर हम वक्तन फ़ोक्तन फातिहा पढ़ने जाया करते थे। सच है कि इंसान अपने प्यारों की जुदाई का दर्द भुलाने को कई तदबीरें करता है। हम भी उनकी याद के ज़ख्म पर मरहम रखने को अक्सर कशां कशां कब्रिस्तान चले जाते और उनकी कब्र के पास कुछ देर बैठकर सुकून महसूस करते, फातिहा पढ़ते। एक रोज़ भी मैं और अम्मी फजर की नमाज के बाद हस्बे मामूल जुमेरात को फातिहा पढ़ने गए। हम नानी की कब्र से जब वापसी के लिए पलटे, तो वहाँ करीब ही कब्र के पास बैठी एक बूढ़ी खातून ने हमें अपनी जानिब मुतवज्जा कर लिया। उस औरत ने गोद में एक खूबसूरत सा बच्चा उठा रखा था। वो औरत उस कब्र के पास बैठी ज़ारो कतार रो रही थी। मैं और अम्मी उन्हें क्यों रोते देखकर दुखी हो गए। फिर अम्मी के पूछने पर उस औरत ने बताया कि बस यही समझ लो कि ये मेरी बेटी की कब्र है। फिर वो कहने लगी, मेरी बेटी का चंद माह कबल इंतकाल हुआ है और ये मेरी गोद में उसी का बच्चा है। मेरी वालिदा काफ़ी रहमदिल खातून थी। उन्होंने उस ज़ईफ़ा को हौसला दिया और फिर उनसे कहा, अम्मा, हमारा घर यहाँ से करीब ही है, आप अभी हमारे घर चलिए, आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। वो बूढ़ी औरत भी जैसे जाने को राज़ी हो गई। मेरी अम्मी ने उनको सहारा देकर उठाया और फिर अपने साथ घर ले आई। उसे पानी वगैरह पिलाया और फिर खाना दिया। उस बूढ़ी औरत की गोद में मौजूद खूबसूरत सा गोल मटोल बच्चा मुझे लबाने लगा। मैंने प्यार से उसे उठा लिया। यूँ भी मुझे छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। उस औरत की आंखों से अब भी आंसू रवां थे। अम्मी ने बड़ी बी को दिलासा दिया। ज़ईफ़ औरत बेचारी हालात से बौखलाई हुई थी। उसने बताया कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है और उसकी सबसे बड़ी परेशानी ये बच्चा था कि जिसे बूढ़े होने की वजह से वो पालने से कासिर थी। मेरी अम्मी की बहुत मोहब्बत और तवज्जो पाकर उस औरत ने चंद दिन हमारे यहाँ क़याम करने की ख्वाहिश की। अम्मी ने भी खुशी से उनको अपने घर ठहरा लिया। शाम को अब्बू आए तो उन्होंने भी उस औरत के बारे जानकर कोई इतराज़ न किया। इंसान मायूस होता है, मगर अल्लाह पाक की हिकमतें नहीं समझ सकता। बेशक अल्लाह ताला बेआसरा लोगों के ठिकाने भी खुद बना देता है। 3 दिन वो औरत हमारे पास रही और चौथे रोज़ सुबह जब मेरी वालिदा ने उन्हें नाश्ता के लिए जगाया, तो वो मालिक हकीकी के पास आ चुकी थी। अबू ने मोहल्ले वालों से मिलकर उनकी तदफीन उसी कब्रिस्तान में कर दी। अब मसला इस बच्चे का था। कुछ लोगों ने कहा कि पुलिस स्टेशन चले जाएं, कुछ ने कहा कि किसी बेऔलाद जोड़े को दे दें, मगर मेरी माँ ने उस मासूम बच्चे को गले से लगा लिया। जाने वाली को तो शायद खालिक ने सही जगह पहुँचाया था, ताकि उस बच्चे की जिम्मेदारी हम ले लें। शायद उस औरत का हमें मिलने और फिर हमारे घर रुकने में इस बच्चे के लिए अल्लाह ताला की हिकमत पोशीदा थी कि उसे अल्लाह ने मेरे वालिदैन को सौंपना था। जाने वाली तो चली गई, लेकिन जाने से एक रोज़ कबल उसने जो कहानी हमें सुनाई, वो ऐसी नाकाबिले फरामोश है कि जो भी सुनता है हैरत में डूब कर रह जाता है। उस ज़ईफ़ खातून ने बताया था कि उसका नाम रहमत बीबी है और वो एक सरदार कि जिसका नाम दुराब खान था की पुरानी मुलाजमा थी। जैसा कि नाम से जाहिर है कि दुराब खान एक सरदार घराने का चश्मो चराग था। दुराब खान के बाप की 2 शादियाँ थीं। पहली बीवी से दुराब खान पैदा हुआ, फिर पहली बीवी की वफ़ात के बाद उसने दूसरी शादी कर ली कि जिससे उसके 2 भाई पैदा हुए। दुराब खान बड़ा और बाप का लाडला होने की वजह से ज़िद्दी और खुदसर भी था। बाप ने उसे आला तालीम के लिए बैरून मुल्क भिजवा दिया। यूँ वहाँ तालिब इल्मी के ज़माने में
اسے اپنے ساتھ پڑھنے والی ایک پاکستانی لڑکی زرنگار سے محبت ہوگی۔ یہ لڑکی بھی ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور تعلیم کے سلسلے میں یہاں آئی تھی۔ تعلیم مکمل کرتے ہی دونوں کا شادی کا ارادہ تھا۔ یوں دونوں اکٹھے پاکستان واپس آ گئے اور اپنے اپنے والدین سے اپنی پسند کے بارے ذکر کیا۔ زرنگار کا خاندان ماڈرن تھا، انہیں اس کی پسند پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ ادھر جب دوراب خان نے باپ سے اس بارے بات کی اور پھر لڑکی کے گھر والوں سے ملوایا تو انہیں وہ لوگ بالکل پسند نہ آئے۔ یوں دوراب کے گھر والے کسی صورت زرنگار کو بہو بنانے پر راضی نہ تھے، کیونکہ وہ آزاد روش لڑکیوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ جب دوراب کے منانے کے باوجود اس کا باپ نہ مانا تو زرنگار سے ہی شادی کرنے کی ضد نے اسے گھر والوں سے بغاوت پر آمادہ کر لیا اور پھر اس نے خود ہی نگار سے اپنی مرضی کی شادی کر لی۔ اس شادی میں اس کے گھر والوں نے شرکت نہ کی۔ اس نے کراچی میں ایک بنگلہ خریدا اور بیوی کو لے کر وہاں منتقل ہو گیا۔ دن گزرتے رہے۔ شادی سے پہلے تو وہ نگار کی محبت میں سرتاپا ڈوبا ہوا تھا اور اسے بھی یقین تھا کہ وہ شادی کے بعد نگار کو کسی حد تک بدلنے میں کامیاب ہو جائے گا، مگر اب اسے احساس ہونے لگا کہ نگار تو اس کی سوچ سے کہیں زیادہ شوق نظر ہے، جس کو گھر ہستی سے کتی دلچسپی نہ تھی۔ وہ شادی کے بعد بھی پارٹیوں کی دل دادا اور محفلوں میں ہر کسی کی نگاہ کا مرکز رہنا پسند کرتی تھی۔ کلب اور پارٹیوں میں ہلا گلا کیے بغیر اس کا ایک روز بھی گزارا نہ تھا۔ گھر کی چار دیواری کو وہ زندان اور گھر کو بوریت کا ٹھکانہ سمجھتی تھی۔ اس کے برعکس دوراب وزادار اور خاندان کا پروردہ فرد تھا، تبھی بنیادی طور پر وہ مشرقی روایات پسند ذہنیت کا حامل تھا۔ شادی کے بعد وہ چند روز ہی بیوی کی آزاد خیالی کا ساتھ دے سکا اور پھر اس پر روک ٹوک لگانے لگا، مگر وہ اس کی کب سننے والی تھی۔ وہ آگے سے اسے باتیں سنانے لگتی کہ اگر میری مشکلوں سے تمہیں اعتراض تھا تو پھر مجھ سے شادی ہی کیوں کی، میں تو خود کو نہیں بدل سکتی۔ یوں دوراب اندر ہی اندر کرنے لگا۔ وہ زرنگار کو منع کرتا تو وہ کہے لگانے لگتی، اسے کہتی کہ تمہیں تو اپنے قبیلے میں ہی رہنا چاہیے تھا، پتہ نہیں کیوں تم بیرون ملک چلے گئے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ تعلیم یافتہ ہو کر بھی تم ایسی سوچ رکھتے ہو، بہت تعجب کی بات ہے۔ کئی بار تو وہ کہہ دیتی اپنی یہ تنگ نظری چھوڑ دو، ورنہ تمہارا میرا گزارا نہیں ہو پائے گا۔ میں گھریلو عورتوں کی طرح گھر بیٹھ کر تمہارے ساتھ نباہ نہیں کر سکتی۔ ادھر دوراب بھی ان لوگوں میں سے تھا کہ جو اپنی فطرت کے خلاف زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف نگار بھی اسی قبیل کی خاتون تھی، بس بیوی کا یوں غیر مردوں کے ساتھ آزادانہ ملنا جلنا کہ جنہیں وہ اپنا دوست کہتی تھی دوراب کو کھلنے لگا۔ وہ اسے محبت بھی کرتا تھا مگر یہ سب برداشت بھی نہ کر سکتا تھا۔ اب وہ اپنے اندر کے مرد سے ہمہ وقت جنگ و جدل میں مصروف رہنے لگا۔ اس کی بیوی کے پاس جب چاہے اس کا کوئی مرد دوست آ جا سکتا تھا۔ ایک دو بار جب دوراب نے اس کے دوستوں کو بھی کھری سنا دی تو اب اس نے دوراب کی موجودگی میں انہیں گھر بلانا بند کر دیا۔ وہ اب اس کی غیر موجودگی میں انہیں گھر میں بلا لیتی اور یوں پارٹیاں چلتی رہتی۔ جب ملازم کے ذریعے یہ بات دوراب کو معلوم ہوئی تو اس نے بیوی سے خوب جھگڑا کیا۔ نگار بھی آپے سے باہر ہونے لگی۔ اس نے ایک بار پھر بیوی کو پیار سے سمجھانا چاہا کہ وہ ان سب سے باز آ جائے۔ دوراب خان خود بھی جانتا تھا کہ اس نے اپنے باپ اور خاندان سے بڑھ چڑھ کر شادی کی تھی اور اب اگر اس کا گھر خراب ہو جاتا تو اس کے لیے بہت بے عزتی کی بات تھی۔ یقیناً سبھی اس کا مذاق اڑاتے۔ اس نے بیوی کو پیار سے بھی منانا چاہا مگر وہ کب ہار ماننے کو تیار تھی۔ رفتہ رفتہ دوراب کو یہ محسوس ہونے لگا کہ ان کی زندگی کے ہر پہلو میں حکمرانی نگار کی ہے، جیسے کہ وہ خود عورت ہو اور نگار مرد۔ وہ شدید ذہنی خلفشار کا شکار رہنے لگا، ہر وقت بیوی سے اس کی انبن رہنے لگی۔ انہی دنوں اس کی بیوی امید سے ہوئی اور پھر ان کی پہلوٹی کی اولاد نے جنم لیا۔ بیٹی کا نام نگار نے نایاب رکھا۔ چند روز تو وہ بیٹی کے ساتھ رہی اور اس کے بعد اس ننھی بچی کو آیا کے حوالے کر کے پھر سے اپنے مشاغل میں گم ہوگی۔ یہ آیا وہی بوڑھی عورت رحمت بی بی تھی کہ جن کا انتقال ہمارے گھر پہ ہوا تھا۔ یہ ایک بے سہارا عورت تھی اور عرصہ دراز سے ان لوگوں کی پرانی ملازمہ تھی۔ نگار کے لیے تو یہ بچی صرف دوراب خان کی خواہش تھی، ورنہ وہ کب ابھی اولاد چاہتی تھی۔ یوں بیٹی کی کلکاریاں بھی اس کے پیروں کی زنجیر نہ بن سکی۔ وہ اس معصوم کو سینے سے لگا کر سونے کی بجائے آدھی رات تک کلب پارٹیوں میں مصروف رہتی۔ بیٹی سے دوراب خان کو بہت محبت تھی،
جوں جوں بچی بڑی ہوتی گئی ماں کے پیار اور توجہ کو زیادہ ترسنے لگی۔ شاید وہ ماں کی کمی محسوس کرتی۔ لاکھ رحمت بی بی اس کو پیار کرتی مگر آیا تو ماں کی جگہ نہیں لے سکتی۔ بچی دن بدن کملانے لگی۔ آیا سے اس کی صحیح نگہداشت نہ ہو پا رہی تھی۔ یوں نیاب اکثر بیمار رہنے لگی۔ عبدالرب بیٹی کی خاطر اسے اس کی دیکھ بھال پر مجبور کرتا۔ یوں بچی نگار کے پاؤں کی زنجیر بن رہی تھی۔ وہ اس کی آزادی کی راہ میں رکھنا ثابت ہوئی۔ جب بیٹی کی خاطر عبدالرب نے بیوی کو گھر میں پابند کرنا چاہا تو اس نے شوہر سے روز جھگڑنا شروع کر دیا اور بالآخر طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ عبدالرب نے بھی محسوس کر لیا تھا کہ پانی اب پلوں سے اوپر ہو چکا ہے۔ اس نے عزت اسی میں سمجھی کہ خاموشی سے بیوی کو طلاق دے کر آزاد کر دے۔ نیاب ان دنوں 1.5 سال کی تھی جب یہ پہلا ظلم ہوا اور جو سگی ماں نے اس معصوم پر توڑا تھا۔ عبدالرب خاندانی آدمی تھا، اس نے بیوی کو طلاق تو دے دی مگر اس واقعے نے اس کے دل اور ذہن کو بہت بری طرح متاثر کیا تھا۔ ادھر اس کے باپ کا بھی انتقال ہو گیا اور وہ بچی کو لے کر اپنے ابائی گھر واپس آ گیا۔ ادھر اب اس کے سوتیلے بھائی اور سارا خاندان اس پر افسوس کرتا کہ اپنی پسند کا نتیجہ دیکھ لیا۔ ہم تو اسے پہلے ہی سمجھاتے تھے، مثال دیتے تھے کہ شادی اس سے کرنا جو خاندانی ہو چاہے کانی ہو۔ اس مثال کا یہ مطلب تھا کہ بے شک کوئی عورت شکل و صورت میں کمتر ہی ہو، لیکن اگر وہ خاندانی ہے تو اس کی صورت کو نہ دیکھو۔ اگر وہ خاندانی ہے تو یقیناً وہی اصلی عورت ہے۔ کچھ رشتہ دار تو تمسخر کرتے کہ پسند کی شادی کر کے کیا پایا، بیوی تو کسی اور کے ساتھ چلی گئی۔ کوئی کہتا کہ ایک بیوی نہیں سنبھال پایا۔ گر جب ایسی باتیں اس کے کانوں میں پڑتی تو عبدالرب کا دل چاہتا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے یا خودکشی کر لے، مگر وہ نہ کر پاتا۔ اسے اپنی معصوم بچی کا خیال آ جاتا تھا کہ جس کی ماں تو پہلے ہی اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ عبدالرب کے سامنے اب سب سے بڑا مسئلہ اس کی بچی کی پرورش کا تھا، لیکن اس کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ وہ اس کو لے کر خاندان میں جائے اور اس کی پرورش کا مطالبہ کرے یا اس کے لیے محبت کی بھیک مانگے۔ یوں وہ اپنے حصے کی تمام جائیداد فروخت کر کے واپس شہر چلا گیا۔ پرانی ملازمہ رحمت بی بی بدستور نیاب کی پرورش کر رہی تھی اور وہ بچی کی خاطر پھر سے ان کے ساتھ شہر آ گئی۔ عبدالرب کا اب دل نہ چاہتا تھا کہ وہ شادی کرے کیونکہ اس کا عورت ذات سے یقین اٹھ سا گیا تھا۔ رحمت بی بی نے اپنی گود کی گرمی دے کر نیاب کو بڑا کیا اور جب وہ اسکول جانے لگی تو رحمت بی بی عبدالرب کے کان کھانے لگی کہ اب باپ اور شادی کر لیجئے، میں آخر کب تک جیوں گی، اب تو بوڑھی ہوتی جا رہی ہوں، زندگی موت کا کیا بھروسہ، آپ اور نیاب تنہا زندگی نہیں گزار سکیں گے۔ رحمت بی بی کی کوششوں سے عبدالرب خان نے وہی کراچی ہی کی ایک لڑکی سے نکاح کر لیا۔ نئی ماں کے آتے ہی کچھ ماہ تو سب ٹھیک رہا مگر رفتہ رفتہ گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ پہلے نیاب ہی پورے گھر میں چہکتی مہکتی پھرتی تھی، پہلے وہی سب کچھ تھی، مگر اب گھر پر کسی اور کی حکومت ہو گئی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور نیاب بڑی ہوگی۔ کبھی کبھار عبدالرب اور اس کی دوسری بیوی میں پہلی بیوی نگار کو لے کر جھگڑا ہوتا۔ وہ عبدالرب سے کہتی کہ تم ابھی بھی اسی کی یادوں کو سینے سے لگائے ہوئے ہو۔ اس جھگڑے میں نیاب کے کانوں میں ایسی باتیں بھی پڑ جاتی کہ یہ بھی تو اسی آوارہ ماں کی بیٹی ہے، جانے کل کو یہ بھی کیسی نکلے۔ یہ باتیں نیاب کو بہت زیادہ ڈسٹرب کر دیتی تھیں۔ خدا کی کرنی کہ عبدالرب خان کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ قدرتی موت مرا ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کا کسی دشمن نے قتل کروایا ہے۔ خیر یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا سچ ہے۔ عبدالرب کے سوتیلے بھائیوں نے اس کیس کی جانب کوئی توجہ نہ دی کہ صدمہ نیاب کے لیے جان لیوا تھا۔ ایسے میں رحمت بی بی ہی اس کا سہارا تھی۔ ادھر اب نیاب کی سوتیلی ماں ہی گھر کی کل مختار تھی۔ پہلے تو اس کا رویہ نیاب سے بہتر تھا مگر اب وہ اس سے خار کھانے لگی۔ وہ اسے خرچہ بھی خود دیتی تھی۔ وقت گزرتا رہا۔ ان دنوں نیاب یونیورسٹی میں تھی اور ہاسٹل میں رہتی تھی۔ سوتیلی ماں ہی اسے خرچہ وغیرہ بھجواتی تھیں۔ پھر ہوا یوں کہ اس کا ہاسٹل اور تعلیم کا خرچہ بند کر دیا گیا۔ یہی نہیں، سوتیلی ماں سائمہ نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر نیاب کو جائیداد سے محروم کرنے کا منصوبہ بھی بنا لیا۔ اسی منصوبے کے تحت اس نے تمام جائیداد اپنے بیٹے کے نام کروا لی۔ نیاب اکیلی تھی، وہ بھلا کیا کر سکتی تھی؟ اس کے سوتیلے چچا تو آج تک کبھی اس کی خبر گیری تک کو نہ آئے تھے۔ اس نے بھی رحمت بی بی کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لیا تھا۔ اپنی زندگی ہی میں یہ بنگلہ جس میں وہ لوگ رہ رہے تھے
اور ایک مکان دوراب خان نیاب کے نام کر گئے تھے۔ اس نے اسی پر اتفاق کیا اور دوسری جائیداد جو اس کو وراثت میں ملنی تھی وہ اس کے سوتیلے بھائی کے نام ہو چکی تھی۔ اس کے بعد سائمہ ایک روز بیٹے کو لے کر میکے چلی گئی۔ اس واقعے نے بھی نیاب کو کافی دکھی کیا۔ اب گھر میں نیاب اور رایا رحمت بی بی ہی رہ گئیں۔ کبھی کبھار تنہائی نیاب کی روح میں الاؤ سے بھڑکا دیتی۔ وہ اکثر اپنی سگی ماں کے بارے میں رحمت بی بی سے کریدتی کہ وہ اب کہاں ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب تو رحمت بی بی کو بھی معلوم نہ تھا۔ وہ اپنے سوتیلے بھائی سے بھی کافی مانوس تھی، سو وہ بھی گھر میں نہ رہا تھا۔ ایسی صورتحال میں آیا نہیں اسے تسلی دی اور سمجھایا کہ بیٹا آپ صرف پڑھائی پر دھیان رکھو، کل کو تعلیم ہی ہے جو آپ کے کام آئے گی۔ نیاب نے ان کی بات کو گرہ سے باندھ دیا اور اپنی پڑھائی پر خوب توجہ دی۔ اس نے اتنے اچھے نمبر لیے کہ اسکالرشپ پر بیرون ملک چلی گئی۔ رحمت بی بی اسی مکان میں رہتی نہیں۔ اس کا ارادہ پی ایچ ڈی کرنے کا تھا۔ وہاں گئے اسے 1 سال ہی ہوا تھا کہ اس کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ پھر تھوڑے عرصے بعد اس کے سر میں اکثر ہی درد رہنے لگا۔ تبھی معائنے پر پتہ چلا کہ وہ کینسر جیسے موذی مرض کا شکار ہے۔ خیر یہ پریشانی بھی اس نے وہاں اکیلے ہی برداشت کی۔ وہاں علاج معالجہ کے لیے اسے بڑی رقم درکار تھی، مگر اس کے پاس تو اس بنگلے کو بیچنے کے سوا اتنی رقم کا بندوبست کرنا ناممکن تھا۔ یوں اس نے رحمت بی بی کو خط لکھا کہ اسے علاج کے لیے رقم کی ضرورت ہے، وہ بنگلہ فروخت کر کے اسے رقم بھجوا دیں۔ آیا نے اس کی جائیداد اونے پونے اس کے والد کے وکیل کے ذریعے فروخت کر کے رقم فوراً اسے جن دنوں وہ بستر علالت پر تھی اس کی چند کلاس فیلوز لڑکیاں بھی کبھی کبھار 15 روز بعد اس کی تیمارداری کو آ جاتی، مگر ایک کلاس فیلو لڑکا پہلے تو ہفتے میں 1-2 بار آتا اور پھر تقریباً روز ہی اس کی عیادت کو آنے لگا۔ یہ ایک افغان طالب علم تھا جو اکثر اسلامک سوسائٹی کی جانب سے اس کے لیے ڈونیشن بھی لے کر آیا کرتا تھا۔ اس لڑکے کا نام محب خان تھا۔ وہ بہت سلجھا ہوا اور اداب و اخلاق کی دولت سے مالا مال تھا۔ اس نے جب نیاب کے حالات سنے تو اسے اس بے بس لڑکی سے ہمدردی ہوگی۔ اس کے بعد وہ باقاعدگی سے ہر روز اس کی عیادت کو آنے لگا۔ نیاب بھی اس کی ہمدردی و اخلاق سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی تھی۔ وہ اسے چاہنے تو لگی تھی، مگر وہ اسے محبت کا نام نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کس جان لیوا مرض میں مبتلا ہے۔ بالآخر ایک روز محب خان نے خود ہی اسے اظہار محبت کر دیا۔ اس نے اسے بہت تسلیاں دی کہ وہ اس پر بھروسہ رکھے، انشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اور پھر نہ جانے کیا سوچ کر اور کس لمحاتی جذبے سے مغلوب ہو کر اس نے نیاب سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ حالانکہ ڈاکٹروں نے اسے واضح بتا رکھا تھا کہ وہ کینسر کی مریضہ ہے۔ رفتہ رفتہ نیاب کچھ بہتر ہونے لگی۔ محب خان کے والدین بھی امیر لوگ تھے۔ اس نے خط لکھ کر والدین کو نیاب کے بارے بتایا، مگر یہ نہ بتایا کہ وہ کینسر کی مریضہ ہے۔ اس کے والدین ادھر اس کی شادی محب کی چچا زاد سے کرنا چاہتے تھے، دوسری طرف انہوں نے بیٹے کو پاکستانی لڑکی سے شادی کرنے سے صاف منع کر دیا۔ محب نے ان کی نہ سنی اور نیاب سے چند دوستوں کی موجودگی میں شادی کر لی۔ شادی کے بعد محب نے کرائے پر فلیٹ لے لیا۔ نیاب بھی اب کافی بہتر ہو چکی تھی۔ اس کو بھی ہسپتال سے رخصت مل گئی۔ وہ محب کی محبت کو پا کر حیرت انگیز طور پر صحتیاب ہو رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے کوئی اس قدر محبت دینے والا ملا تھا۔ ان دنوں نیاب بے حد خوش تھی۔ یہ خوشی اس کے لیے کسی سرمایے سے کم نہ تھی۔ محب خان نے ابھی تک اپنے خاندان میں شادی کی اطلاع نہیں دی تھی۔ وہ لوگ افغانستان میں رہتے تھے، لہٰذا ان کو بھی علم نہ ہو سکا کہ ان کے بیٹے نے بیرون ملک میں گھر بسا لیا ہے۔ البتہ نیاب نے رحمت بی بی کو خط لکھ کر تمام احوال سے آگاہ کر دیا کہ اس کا اس دنیا میں رحمت بی بی کے سوا کون تھا۔ محب نے نیاب کو بے حد محبت تھی۔ سچ ہے کہ محبت کا اپنا الگ ہی رنگ ہوتا ہے اور اس کی قوت کسی سے پوشیدہ نہیں۔ حیرت انگیز طور پر نیاب کی صحت بہتر سے بہتر ہوتی گئی۔ ڈاکٹر بھی اس معجزے پر ششدر تھے۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ موت اور محبت میں ہر ایک میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ ہر شے کو بدل سکتی ہے۔ جس کیس کو معالج لا علاج سمجھتے آ رہے تھے، اس کا علاج روحانی خوشیوں سے خود بخود ہو رہا تھا۔ محب خان سے نیاب کو ایسی بھرپور محبت ملی کہ اس کے اندر جینے کی امنگ اور زندہ رہنے کی خواہش نے تریاق کا کام دیا۔ لگتا تھا کہ محبت نے موت سے پنجہ آزمائی کی ہے اور اس میں کینسر جیسی بیماری کو شکست دے دی ہے۔ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے
اور یہ لمحات نیاب کی زندگی کے سب سے حسین لمحات تھے۔ پھر خدا کی کرنی کہ انہی دنوں افغانستان کے حالات دگرگوں ہونے لگے اور محب خان کا خاندان بھی ان حالات کی لپیٹ میں آ گیا۔ یہ وہی دور تھا جب افغانستان کے حالات بہت خراب ہوئے تھے۔ محب خان کو بھی اپنے عزیز و اقارب کی طرف سے پریشان کن خبریں ملنے لگیں۔ ان کے شہر کے حالات بہت خراب ہو چکے تھے، جس کے باعث اس کے گھر والے اپنا گھر بار چھوڑ چھاڑ کر کسی دوسرے شہر ہجرت کر کے چلے گئے تھے۔ ادھر جب محب ان کو خط لکھتا تو اس سے کوئی جواب نہ ملتا۔ اس نے کئی ٹیلی فون بھی کیے مگر پھر بھی رابطہ نہ ہو سکا کہ اس کے گھر والے وہاں ہوتے تو جواب دیتے۔ ان دنوں وہ بے حد پریشان تھا۔ ایسی صورتحال کے پیش نظر وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا اور گھر والوں کی خیریت دریافت کرنے وطن چلا گیا۔ نیاب ادھر اس کے لیے پریشان تھی۔ وہ افغانستان جا کر اپنے علاقے پہنچا یا شاید پہنچ بھی نہ پایا تھا کہ ناگہانی حالات کی ستم ظریفی کا شکار ہو گیا اور کسی کی گولی کا نشانہ بن گیا۔ محب کی موت کے بارے نیاب کو محب خان کے قریبی افغان دوست نے آ کر اطلاع دی کہ جو امریکہ میں پڑھ رہا تھا۔ یہ خبر سنتے ہی وہ سکتے میں رہ گئی۔ یہ خبر تو جیسے اس کے خرمن پر بجلی بن کر گری اور اس کی خوشیوں کو جلا کر راہ کر گئی تھی۔ اس کی کلاس فیلوز نے آ کر اسے سنبھالا مگر وہ کب ہوش میں تھی۔ ان دنوں وہ امید سے بھی تھی۔ وہ بیچاری اس قدر دل گرفتہ ہوئی کہ بیمار پڑ گئی۔ بھلا اب اس کا دل یہاں کیسے لگتا؟ نیاب نے دل شکستہ ہو کر تعلیم بھی ادھوری چھوڑ کر واپس وطن جانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہاں اسے لمحہ لمحہ محب کی یاد ستاتی تھی۔ یونیورسٹی میں بھی اسے بیتے دنوں کی یادیں ایک لمحہ سکون نہ لینے دیتی تھیں۔ اس کے لیے تو زندگی کا حسن ختم ہو چکا تھا۔ وہ پھر سے بیمار رہنے لگی۔ اب تو اسے محب خان کے بنا جینے کی امنگ بھی نہ رہی تھی۔ اب اگر دنیا میں کوئی اس کو پوچھنے والا تھا تو وہ اس کی خاندانی پرانی ملازمہ رحمت بی بی ہی رہ گئی تھی۔ وہی اس کا سہارا تھی کیونکہ اس کی نظروں میں وہی اس کے لیے ماں کا درجہ رکھتی تھی۔ رحمت بی بی اب دراب خان کے اس گھر میں رہ رہی تھی کہ جو وہ نیاب کے نام کر گئے تھے۔ اس گھر کا ایک حصہ کرائے پر اٹھا ہوا تھا کہ جس سے رحمت بی بی گزر بسر کرتی تھی، کہ انتظام بھی دراب خان کے دوست وکیل نے ہی کر کے دیا تھا۔ نیاب نے آتے ہی اس مکان کو فروخت کر دیا کیونکہ ان دنوں اسے پیسوں کی اشد ضرورت تھی۔ رحمت بی بی اور وہ دونوں ایک کرائے کے گھر میں منتقل ہو گئی۔ وہی نیاب نے بیٹے کو جنم دیا۔ اس کے بعد وہ کچھ عرصہ ہسپتال میں زندہ رہی۔ اس کا علاج ہوا مگر وہ خالق حقیقی سے جا ملی کیونکہ کینسر کا موذی مرض اس پر پھر سے اود آیا تھا۔ اس کا ننھا بچہ بھی ماں کی طرح رحمت بی بی کی گود میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ اب وہ کافی بوڑھی ہو چکی تھیں۔ ذریعہ معاش بھی کوئی نہ رہا تھا۔ وہ بیچاری اس بچے کی ذمہ داری سنبھالنے سے قاصر تھی۔ تاہم اس کو پھینک بھی تو نہ سکتی تھیں اور نہ کسی اور کے حوالے کر سکتی تھیں کیونکہ ان کو نیاب سے محبت تھی۔ یہی محبت آڑے آ جاتی اور وہ اس کے بچے کو سینے سے لگا لینے پر مجبور ہو جاتی تھیں۔ حالات سے گھبرا کر اس روز وہ بچے کو گود میں لیے نیاب کی قبر پر بیٹھی رو رہی تھیں۔ جب میری اور امی کی ان سے ملاقات ہوگی، مجھے اور امی کو تو گمان بھی نہ تھا کہ ہم جا رہے ہیں نانی کی قبر پر فاتحہ پڑھنے اور آگے خدا ایک پھول سا معصوم بچہ ہمارے دامن میں ڈال دے گا۔ یہ ایک ایسی ذمہ داری تھی کہ شاذ و نادر ہی لوگ اس ذمہ داری کو قبول کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں، لیکن میری ماں کو یہ حوصلہ اور سوچ بھی اسی خالق نے دی تھی جس نے اس بچے کو دنیا میں بھیجا تھا، کہ جس کے ماں باپ دونوں ہی اس دنیا میں نہ رہے تھے۔ میری والدہ نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اس نیکی کے بدلے ہمارا امتحان مطلوب ہے تو ہمیں بھی قدم پیچھے نہیں ہٹانے چاہیے۔ شاید یہی رب کی رضا ہے۔ اپنے رب کی رضا سمجھ کر ہم نے اس بچے کی دیکھ بھال شروع کر دی اور اس کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ یہ اللہ پاک کا ہم پر کرم ہی تھا کہ جو ایک ایسی نیکی نے ہمارے در پر دستک دی تھی کہ جس کی بڑائی کو سنبھالنے کا ہم میں حوصلہ نہ تھا۔ بہرحال عبداللہ کی پرورش ہونے لگی۔ بتاتی چلوں کہ اب میری شادی ہو چکی ہے اور عبداللہ بھی ماشاءاللہ جوان ہے۔ وہ خود کو میرے والدین کا بیٹا ہی سمجھتا ہے۔ حالات کے پیش نظر ہم نے وہ مکان فروخت کر کے نیا اور بڑا مکان خرید لیا تھا۔ ہم بھی آج تک اسے یہی باور کراتے آئے ہیں کہ وہ ہمارا بھائی ہے۔ میرے والدین نے اسے نہیں بتایا کہ وہ ان کا لپالک ہے۔ بتانے سے فائدہ بھی کیا، اس کا بھی تو اس جہان میں ہمارے سوا کوئی نہیں ہے۔ نیاب کے بارے میں آج بھی سوچتی ہوں تو دل غمزدہ ہو جاتا ہے۔
सोचती हूँ इस दुनिया में क्या कुछ नहीं होता, इस दुनिया में कैसी कैसी तकलीफ़ में और कितने कितने दुखों में घिरे लोग हैं, और उसमें उन लोगों का भी क्या बस कि अल्लाह पाक के आगे किसकी चल सकती है। जब मैं ऐसे लोगों के बारे सोचती हूँ तो अपने रब का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि उसका हम पर कितना एहसान है। मज़ीद दिलचस्प सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।